बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तक़ाबुल अदयान के अहम सवालात आज के इस सबक में हम डिस्कस करेंगे। जो गैर ज़रूरी सवालात होंगे उनको यहाँ पे हम नज़रअंदाज करेंगे। तक़ाबुल इसका माना क्या है? तो इसका माना है मुकाबला और मवाजना। तक़ाबुल बाब तफ़ाउल से मस्दर है। अदयान ये दीन की जमा है। शरीयत इस्लामिया में उमूमन इस्लाम के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? तो इसके मुताबिक है दीन। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राग़िब के नज़दीक दीन का माना है अत्ताअत वल जज़ा, इताअत करना, और इसी तरीके से दीन का माना है बदला। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुफ़रदातुल कुरान, ये आप लाज़मी याद रखें। अगला सवाल जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है, वो कौन सी किताब है जिसे तक़ाबुल अदयान के हवाले से सही मानों में पहली किताब करार दिया जा सकता है? तो ये कुरान मजीद है जो तक़ाबुल अदयान के मौजू पर पहली किताब समझी जाती है। किताब अल मिलल वन निहल के मुअल्लिफ़ कौन हैं? तो ये अबुल फ़तह अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह हैं। किताब अल फ़िसल फ़िल मिलल वल अहवाई वन निहल के मुअल्लिफ़ कौन हैं? इब्न हज़म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये दोनों किताबें तक़ाबुल अदयान की हैं। दोनों इंतहाई अहम सवालात में से हैं। जो तसनीफ़ात के सवालात हैं उनमें ये लाज़मी पूछे जा सकते हैं। अल फ़िसल फ़िल मिलल वल अहवा वन निहल का मतलब ये है फ़र्क मिल्लतों, ख्वाहिशों और मज़ाहिब के दरमियान। फ़िसल का माना फ़र्क, जुदा करना। मिलल मिल्लत की जमा है, और अहवा ये ख्वाहिश को कहते हैं, और निहल कहते हैं मज़हब को। तो मिल्लतों, ख्वाहिशों और मज़हबों के दरमियान फ़र्क। किताबुल हिंद अबू रैहान अल बैरूनी की है। ये 80 अब्वाब पर मुश्तमिल हिंदू मज़हब के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में इस किताब में मवाद मौजूद है। अल जवाबुस सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह अलामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की है। आपका नाम अहमद है और लक़ब जो है वो तक़ीयुद्दीन है। ये जैसा कि नाम से वाज़े है रद्द मसीहियत पर है 4 जिल्दों में। मुक़ारनतुल अदयान ये किताब डॉक्टर अहमद शल्बी की है। अरबी ज़बान में ये किताब लिखी गई है। दुनिया के बड़े मज़हब इमादुल हसन आज़ाद फ़ारूक़ी की है ये किताब, ये उर्दू ज़बान में है। आईना हकीकत नुमा ये अकबर शाह नजीबाबादी की किताब है रहमतुल्लाह अलैह की, और इनकी वो दूसरी मशहूर किताब जो है तारीख़ इस्लाम भी है। खुतबात मदरास सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की है। बाइबल कुरान और साइंस मूरिस बुगै की है। मुसलमान हो गए थे आखिर में। ये इजहारुल हक़ किसकी तसनीफ़ है? तो ये जो है रहमतुल्लाह कैरानवी रहमतुल्लाह अलैह की है। इजहारुल हक़ ये भी आपने अरबी ज़बान में ईसाईयत के तरदीद में लिखी है। अदयान आलम और फ़िरक़ाए इस्लाम ये सैयद अली हैदर की है, ज़्यादा मशहूर नहीं है। यहूदियत किसकी तसनीफ़ है? तो इस किताब का दुरुस्त जवाब अगर हम देखें तो ये तसनीफ़ सैयद अबुल आलम मौदूदी की तो मुमकिन है। ये जो 4 ऑप्शन हैं मुझे इनमें से कोई नहीं मिल सका। वो कौन से मज़ाहिब हैं जिन्हें सामी कहा जाता है? वो तमाम इल्हामी मज़ाहिब हैं जिनकी तादाद जो है 3 है। यहाँ अब ऑप्शन 4 है तो हम 4 को ही वो करेंगे, लेकिन सामी मज़ाहिब 3 हैं जिनमें से यहूदियत है, फिर ईसाईयत है और फिर इस्लाम है। सवाल 21 से चूँकि कुछ इस्तिलाहात इस किस्म के हैं जिनकी हम जामे माने तारीफ़ नहीं कर सकते। मसलन मोहब्बत है, आप इसकी कोई जामे माने तारीफ़ नहीं कर सकते। नफ़रत है, खुशबू है। इसी तरीके से मज़हब, दीन, इनकी कोई जामे माने तारीफ़ मुमकिन नहीं है। तो हर मुफ़क्किर
यहाँ पे अपने अल्फाज में उसकी तारीफ़ करने की कोशिश करता है। बहरहाल यहाँ पर हम चंद एक ही पढ़ेंगे, बाकी गैर अहम सवालात हम यहाँ पे छोड़ देंगे। मसलन सवाल नंबर 24 ये अहम है, किस मुफक्किर के ख़्याल में रूहानी हस्तियों पर ईमान को मज़हब कहा जाता है? तो ये प्रोफेसर ए बी टेलर हैं, इन्होंने ऐसे कहा था। और इसी तरीके से दूसरा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो भी इन्हीं का कौल है कि रूहानी मौजूदात पर अक़ीदा रखने को मज़हब कहा जाता है। और ये 36 ये भी अहम है कि कांट, ये जो जर्मन फ़लसफ़ी है, इसने ये कहा हर फरीज़ा को खुदाई हुक्म समझना ये मज़हब है। सवाल 38 भी अहम है, किस मुफक्किर ने मज़हब को मौत के तसव्वुर से वाबस्ता किया है? तो ये शोपेनहावर है, इसने ये कहा है। सवाल 42 से हिंदू मज़हब के बारे में सवालात शुरू हो रहे हैं। हिंदू के मजहबी अदब, हिंदू की जो किताबें हैं उनके दो हिस्से हैं। एक है शुरती, शुरती का माना है इल्हामी, और हिंदू मज़हब का एक हिस्सा शुरती कहलाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो स्मृति कहलाता है। और स्मृति का माना है रट कर याद किया हुआ। हिंदू के वैदिक अदब जिसको वो शुरती कहते हैं, इसमें कुल वैद शामिल हैं 4। आपसे यूँ भी सवाल पूछा जा सकता है, वैदों का ताल्लुक़ किस मज़हब से है? तो ये हिंदू मज़हब से है। वैदों की कुल तादाद कितनी है? तो ये 4 इनकी तादाद है। ये दोनों सवाल अपनी जगह पे अहम हैं। वो जो 4 वैद है ना, उनमें अगर सबसे क़दीम के बारे में पूछा जाए तो वो ऋग्वेद है, फिर साम है, फिर यजुर है, और आखिरी जो है वो अथर्ववेद है। अथरा भी इसको कहते हैं। हर वेद के कितने हिस्से होते हैं ये इस कदर अहम सवाल नहीं है। बहरहाल 4 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को समहता, दूसरे को बरहमन, तीसरे को आर्निका, आर्निका का माना जंगल है ये, फिर आखिरी जो है ना ये अहम है, आखिरी हिस्से को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद या उपनिषद, इस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। वैदिक अदब का कदीम तरीन वेद ऋग्वेद है, और यही उनके लिए असासी हैसियत रखता है। वो कौन सा वेद है जिसके भजनों को मखसूस मौके पर एक पुरोहित, ये इनका आलिम होता है, उद्गातिर उसका नाम या उसका लक़ब है, वो पढ़ता है? तो साम वेद। साम वेद के बारे में आप सिर्फ यही याद रखें कि ये मखसूस कुर्बानियों के मौके पर इसको पढ़ा जाता है। और वो कौन सा वेद है जिसके भजनों को कुर्बानी के मौका पर एक अलग पुरोहित अदुहार यू पढ़ता है? तो उसका नाम जो है ये यजुर्वेद है। वो कौन सा वेद है जिसमें ज़्यादा जादू टोने, झाड़ फूंक, इस तरह की चीज़ें हैं? तो ये अथर्ववेद है। तारीख़ के लिहाज से बाकियों से बाद में है, कुछ अरसे तक इसको वेद में शामिल भी नहीं किया गया। याजना या यज्ञ के माना क्या हैं? तो हिंदू मज़हब में इसके माना कुर्बानी हैं। अग्नि देवता ये आग का देवता है हिंदू मज़हब में। सूर्य देवता ये सूरज का है। वायु देवता जो है ये हवा का है। इंद्र देवता ये बिजली, तूफ़ान वग़ैरह का है। और फिर इसी इंद्र देवता के बारे में कहते हैं बाद में इसने शिव का रूप धार लिया था। वेदों के किस हिस्से को वेदांत कहते हैं? तो ये आखिरी हिस्सा उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। क्या रामायण वेदों में शामिल है? तो ये शामिल नहीं है। ये हिंदू मज़हब की रिज़मिया किताबें हैं, यानी जिनमें जंगी अशआर हैं, और वाल्मीकि इसका राइटर है, तो ये वेद में शामिल नहीं है। इसी तरीके से भगवद गीता है, ये भी रज़मिया नज़्म है, ये भी वेदों में शामिल नहीं है। महाभारत ये भी इसमें शामिल नहीं है। महाभारत का एक हिस्सा है भगवद गीता। हिंदू मज़हब में जो खुदा हैं बड़े, वो 3 तस्लीम किए जाते हैं, जिनको तसलीस या त्रिमूर्ति कहते हैं। उनमें से जो बरहमा है
اس کو یہ خالق کائنات کہتے ہیں۔ باقی کائنات کی بقا، خوشحالی، پرورش، حفاظت وغیرہ یہ وشنو کی ذمہ داری ہے ان کے مطابق۔ قہر و جلال کا دیوتا، تباہی بربادی کا دیوتا، کائنات کو ختم کرنے والا جو ہے یہ شیو ہے۔ ہندو کے نزدیک مکتی یا نجات کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ ہندو یہ تناسخ پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ تناسخ کا مطلب ہے روحوں کا بار بار اس دنیا میں آنا۔ اب اس تناسخ سے بچنے کے لیے ہندو کہتے ہیں 3 طریقے ہیں۔ ان 3 طریقوں میں سے ایک کرما مارگ ہے۔ کرما مارگ کا مطلب ہے طریقہ راہ عمل، عمل کے ذریعے، اور ایک طریقہ جو ہے جنان مارگ ہے، اور جنان مارگ کا مطلب ہے راہ علم، علم کے ذریعے تناسخ سے بچنا۔ اور نجات کا تیسرا طریقہ جو ہے راہ ریاضت ہے، ریاضت کے ذریعے بچنا، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھکتی مارگ ہے۔ ہندو یہ طبقاتی تقسیم پر یقین رکھتے ہیں، سب انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں ورن۔ اس کا یہ جو ورن ہیں یہ 4 ہیں، اور ورن کا جو لفظی معنی ہے وہ درست ہے رنگ۔ ورن کا لفظی معنی رنگ ہے، ویسے اس کا معنی ذات بھی ہے، لیکن درست یہاں پہ رنگ ہی بنے گا۔ ڈاکٹر عماد الحسن آزاد فروقی یہی لکھتے ہیں، ورن کے لفظی معنی رنگ ہے۔ ہندو عقیدہ کے مطابق سب سے اعلیٰ ذات اور ورن برہمن کی ہے، سب سے گھٹیا یہ شودر کو سمجھتے ہیں۔ اور ہندو عقیدہ کے مطابق بازوں سے کس ورن کو پیدا کیا گیا؟ کھشتری کو، اور ٹانگوں سے پیدا کیا گیا ویش کو، اور منہ سے پیدا کیا گیا برہمن کو، جبکہ پاؤں سے پیدا کیا گیا ہے شودر کو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے گھٹیا وہ شودر ہیں، پاؤں سے پیدا کیے گئے ہیں، اور سب سے اعلیٰ برہمن ہیں کیونکہ وہ سر سے یا منہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ 4 ذاتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں لازمی طور پہ، اور کس ذات کو کہاں سے پیدا کیا گیا ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے، اور ہر ذات کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ مثلا تجارت، زراعت، کھیتی باڑی یہ ہندو عقیدہ کے مطابق ویش کی ذمہ داری ہے، اور مذہبی امور کو سر انجام دینا، ویدوں کی تلاوت کرنا، لوگوں میں مذہبی امور کے لیے امامت قیادت کرنا یہ برہمن کی ذمہ داری ہے، برہمن کے بغیر قربانی قبول نہیں ہوتی وغیرہ۔ حکومت اور فوج کی ذمہ داری جو ہے یہ کھشتری کی ہے، کیونکہ کھشتری کو بازو سے بنایا گیا، اور فوج کے لیے زور بازو، حکومت کے لیے زور بازو ضروری ہے۔ اور شودر چونکہ پاؤں سے پیدا کیا گیا اس لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے باقی 3 ذاتوں کی خدمت کرے۔ ہندو انسانی زندگی کو 100 سال تصور کر کے 25-25 سال کے 4 حصے بتاتے ہیں، اس کو وہ آشرم کہتے ہیں۔ اب سمجھیے یہ بات، ہندو نے نجات کے 3 طریقے بتائے۔ ایک ہے راہ علم۔ علم سے مراد یہ دنیا کا علم نہیں ہے، بلکہ انہی کے مذہب کے علوم مراد ہیں، اور انہی کے مطابق زندگی گزارنا یہ مقصود ہے۔ اب علم کیسے حاصل کرے گا، کس عمر میں کون سا علم حاصل کرے گا؟ راہ علم کے لیے جس کو جنان مارگ کہا جاتا ہے اسی کو انہوں نے سامنے رکھ کر یہ کہا فرض کریں ایک برہمن کی زندگی 100 سال ہے، تو ہم اس کی زندگی کو 25-25 سال کے حصے میں تقسیم کریں گے، اور ہر حصے کو آشرم کہا جاتا ہے، اور ہر آشرم میں الگ ذمہ داری ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں، ان میں سے جو 51 سے لے کر 75 سال تک ہے اس کو دان پرست آشرم یا ویسے پرست آشرم بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر اس نے کیا کرنا ہے، 51 سال جب ہو جائے گھریلو ذمہ داریوں سے یہ الگ ہو جائے گا، جنگل میں رہے گا، اوپر جو ہم نے پڑھا ہے آرنیکا وہ پڑھے گا۔ اور ہندوؤں کے مطابق پہلے آشرم کا نام ہے برہم چریہ یا برہم چاریہ آشرم۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہندو بچہ جب وہ 8, 10 یا 12 سال کی عمر میں ہوگا
اس کو गुरु की खिदमत में भेज दिया जाएगा, वो अपने गुरु से इल्म हासिल करे। इस दौरान वो शादी वगैरह नहीं करेगा, यानी 25 साल तक वो पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारेगा, गुरु से मजहबी वो सीखेगा। आखिरी आश्रम जो है इसको सन्यास आश्रम कहते हैं, जो 76 से लेकर 100 तक है। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि अगर तीसरे आश्रम के बाद ये ज़िंदा रहा, यानी 75 से आगे चला गया, अब ये बिल्कुल जंगल में रहेगा। पहले भी उसने जंगल में ही रहना था, लेकिन अब जो जंगल में रहेगा बिल्कुल मुराकबा करेगा, ज्ञान और ध्यान इन पर ज़्यादा तवज्जो देगा, और यहाँ इस आश्रम में वो भीख मांगकर ज़िंदगी गुजारेगा, बिल्कुल साधु बन जाएगा, यहाँ तक कि उसकी रूह जो है परवाज़ कर जाए। इसको सन्यास आश्रम कहते हैं। हिंदू के 26 से 25 साल की उम्र को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ये आश्रम जो है घरेलू उमूर की ज़िम्मेदारी के लिए है कि 25 साल से जब ऊपर हो जाए तो वो शादी करे, बच्चे पैदा हों, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ अदा करे, बच्चों की तरबियत करे, और बाकी जो उसने इमामत क़यादत वग़ैरह की जो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी हैं वो इसी जगह पे करेगा। तो ये 4 आश्रम हैं और उनकी तफसीलात भी मैं आपसे बता चुका हूँ। हिंदू का नज़रिया तनासुख, अवागमन या जूनी चक्कर का मतलब क्या है? मर कर दोबारा इसी ज़िंदगी का तसव्वुर। तो ये कुछ सवाल थे हिंदू मज़हब के, जो अहम सवालात थे। हाँ, इसके अलावा आप 2-3 सवालात मज़ीद भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। मसलन हिंदू जो है ये गाय को वो मुक़द्दस समझते हैं, गाय को माँ के बराबर करार देते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। हिंदू मज़हब में जो त्यौहारें हैं वो भी आपने देख लेनी है। सबसे अहम त्यौहार जो है वो दिवाली का त्यौहार है, 4 रोज़ा है। फिर होली का त्यौहार है जिसमें वो रंग वग़ैरह बिखेरते हैं। राखी बंधन का त्यौहार है जिसमें जो है वो मुँह बोले बहन भाई आपस में बनते हैं। तो ये आपने देखने हैं। बुद्ध मत के बानी, बुद्ध मत के बारे में आप 5 से 10 सवाल याद रखें, काफ़ी हैं। गौतम सिद्धार्थ इसको कहा जाता है। 568 कबल मसीह इनकी पैदाइश हुई है। अच्छा, इनका ताल्लुक़ जो है ना वो आर्य मज़ाहिब से है, हिंदू मज़हब का भी और गौतम का भी कुछ उलमा के मुताबिक, और जो PPSC के पेपर हुए उनके मुताबिक भी। शाकिया में इनके वालिद रियासत थे। एक सवाल आप ये याद रखेंगे, 35 साल की उम्र में इनको निर्वाण हासिल हुआ। निर्वाण का ताल्लुक़ किस मज़हब से है ये भी आप याद रखेंगे, बुद्ध मत से है। इसने 29 साल की उम्र में शाही महल दरबार सब कुछ छोड़ के जंगलों में चला गया। 6 साल तक वहीं पे मुजाहदे मुराकबे वगैरह करता रहा। बाल आखिर 35 साल की उम्र में इनको निर्वाण हासिल हुआ। इसको 4 अजीम सच्चाइयों का एतराफ़ हुआ। 4 अजीम सच्चाइयाँ इनके ऊपर मुनकशिफ हुई हैं। इनको आर्यन सत्या कहा जाता है। इससे मुराद यही है, बुद्ध मत के 4 फ़लसफ़े या 4 अजीम सच्चाइयाँ, ये आगे लिखा हुआ भी है। वो 4 जो अजीम सच्चाइयाँ हैं उनमें से एक ये है, ज़िंदगी दुख है। ठीक है, ये नाम लिखे हुए हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी दुख है, और दुख का जो सबब है वो तलब और ख्वाहिश है। ख्वाहिशात ये दुख का सबब हैं। तीसरी सच्चाई ये है कि इस दुख का ख़ात्मा किया जा सकता है। चौथी सच्चाई, वो लाहे अमल या वो तरीक़ा, वो रास्ता जिसे वो अष्टांग मार्ग कहते हैं, ये वो रास्ता है जिस पे चल के वो दुख का ख़ात्मा कर सकता है। तो अष्टांग मार्ग का ताल्लुक़ किस मज़हब से है ये भी आप याद रखेंगे कि बुद्ध मत का है। हुसूल निर्वाण के 8 रास्ते या 8 तरीक़े। बाकी इनके संस्कृत में नाम लिखे हुए हैं, इनको याद रखने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएं, बुद्ध मत जो इसके पैरोकार हैं, चूँकि इसने तो बिल्कुल दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन अपने पैरोकारों को इसने इजाज़त दी थी। कुछ वो पैरोकार हैं
جو نروان تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے، دنیا داری کو باقی رکھتے ہوئے ان کو اپاسک کہا جاتا ہے، اور وہ پیروکار جو بالکل ترک دنیا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھکشو کہا جاتا ہے، اور بھکشو کے لیے اس نے خانقاہ یا ان کی جو آپ کہیں رہنے کی جگہ متعارف کروائی، اس کو سنگ کہتے ہیں۔ ان کی وفات 488 قبل مسیح میں ہوئی ہے۔ بدھ مت کے مشہور فرقوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور ایک ہی پیپر میں یہ دونوں سوال بھی پہلے گزر چکے ہیں۔ ہینایان، مہایان، یہ بدھ مت کے فرقے ہیں۔ ہینایان کا معنی چھوٹا پہیا چھوٹی گاڑی، مہایان کا مطلب بڑا پہیا بڑی گاڑی۔ ہینایان مذہب والے یہ جو ہیں اس فرقے کے لوگ بدھ مت کی تعلیمات کے قریب قریب ہیں۔ مہایان والے یہ آپ کہیں ان کا ایک جدید فرقہ ہے، اور مہایان فرقے نے گوتم بدھ کو خدا کا تصور دیا تھا۔ بدھ مت کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ 3 ہیں، ان کو تری پتاکا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اہم سوال ہے کہ تری پتاکا میں یہ کتابیں ہیں۔ اگلے آپشن بی میں جو ایک ہے ستا پتاکا، ایک ہے ابھیدھما پتاکا، اور ایک ہے ونایا پتاکا، یہ بدھ مت کی 3 کتابیں ہیں۔ 2-3 سوال آپ یہاں پہ بھی یاد رکھیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بنائے تھے اسٹوپا، اس کا تعلق جو ہے بدھ مت سے ہے، اور یہ مدفن کے لیے جہاں یہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں اس کو اسٹوپا بولتے ہیں۔ 10 اسٹوپے جو ہیں یہ اس مذہب میں زیادہ مشہور ہیں، اور پاکستان میں بھی سوات اور پشاور میں ان کے اسٹوپے موجود ہیں۔ سوال نمبر 113 سے زرتشت کے سوالات ہیں۔ اوستا کس مذہب کی کتاب ہے؟ یہ زرتشت کی کتاب ہے۔ گاتھا بھی یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ دونوں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کس مذہب کی کتابیں ہیں۔ اور زرتشت کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ رے میں پیدا ہوئے 660 قبل مسیح میں۔ 583 قبل مسیح میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بلخ میں ان کو کسی فوجی نے قتل کیا تھا جب یہ عبادت کر رہے تھے، اور خداوند قدوس کے لیے یہ اہورا مزدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس مذہب میں جو نا 2 خداؤں کا تصور ہے، ایک ہے خدائے خیر اور ایک ہے خدائے شر۔ خدائے شر کو جو ہے نا یہ اہرمن کہتے ہیں، اور خدائے خیر کو جو ہے نا یہ اہورا مزدہ کہتے ہیں۔ گاتھا، یہ اس مذہب میں 5 مشہور گاتھائیں ہیں، اور اس گاتھا میں 7 متبرک شخصیتوں یا ہستیوں کا ذکر ہے۔ بہرحال ان کے کیا نام ہیں یہ آپ یاد نہ رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ شیطان یا ابلیس کے لیے زرتشت ازم میں انگرا مینیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور روح القدس کے لیے اسپنٹا مینیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ زرتشت کے جو پیروکار ہیں ان کو پارسی یا جوسی یا مجوسی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مذہب ہے اس میں پل صراط کا تصور بھی موجود ہے، اس کو یہ چنوٹ کہتے ہیں پل صراط کو، اور اسی طریقے سے اس مذہب میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور بھی موجود ہے۔ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ خود اللہ کا ایک نبی تھا، موحد تھا، لیکن بعد میں اس مذہب میں شرک نے آ کے جڑیں پکڑ لی ہیں۔ اب زرتشت مذہب میں جو زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے آتش پرستی، کہ یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایران کا ہی مذہب ہے، اور زرتشت کو پیغمبر ایران بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ایران میں آج آپ کو پتہ ہے کہ گیس وہاں زیادہ ہے، وافر مقدار میں ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ گیس وہاں پر موجود ہے۔ تو جب زیر زمین گیس ہو تو اوپر آگ لگنا یہ کوئی معمولی بات سمجھی جاتی ہے، چونکہ اس وجہ سے وہاں آگ چلی آ رہی تھی کافی عرصے سے، لوگوں نے اس آگ کو مقدس سمجھ لیا۔ اسی طریقے سے آذربائیجان باکو میں بھی اسی طرح ہے کہ وہاں کافی عرصے سے ایک آگ اسی طریقے سے جلی اور چلی آ رہی تھی۔ وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ آگ کوئی مقدس چیز ہے، وجہ یہ تھی کہ زیر زمین گیس کی وجہ سے، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ واقعی یہ کوئی متبرک چیز ہے، اور پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی۔ بہرحال زرتشت ازم کے بارے میں آپ یہ 2-3 سوال یاد رکھیں کافی ہیں۔
ایک سوال آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ اس کو معراج ہوا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ ہاں یہ سوال بھی کہ سنویت، دو خداؤں کا تصور کس مذہب میں ہے، تو وہ بھی یہی مذہب ہے۔ ایک یہ سوال کہ سنویت کی تردید اللہ نے قرآن میں کہاں پہ کی ہے، تو وہ سورۃ النحل میں کی ہے۔ کنفیوشس، اچھا یہاں تک جو ہے یہ آریائی مذاہب تھے، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب کنفیوشس سے شروع ہو رہے ہیں منگولی مذاہب۔ تو منگولی مذاہب میں کنفیوشس ہے، منگولی مذاہب میں شنٹوازم ہے، اسلاف پرستی ہے وغیرہ۔ کنفیوشس کی پیدائش 551 قبل مسیح میں کوفو میں ہوئی تھی، وفات 469 میں ہوئی ہے۔ اس کے رابطے 5 ہیں، یہ آپ اہم سوال ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ رابطے بھی 5 ہیں، اصول حکمرانی بھی 5 ہیں۔ کنفیوشس نے 5 جو رابطے ہیں ان میں بادشاہ اور رعایا، شوہر بیوی، باپ بیٹا، چھوٹا بھائی بڑا بھائی، اور اسی طریقے سے دوست کا دوست سے رابطہ، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ کنفیوشس کے جو شاگرد تھے وہ 3000 تھے، یہ سوال بھی آپ یاد رکھیں گے۔ اور اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بی کنگ۔ اس کتاب کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میری عمر مجھے اجازت دے تو میں 50 سال تک اس کتاب کا مطالعہ کرتا رہوں۔ یہ چند سوال اس مذہب کے اہم ہیں۔ یہ چین کا مذہب رہا ہے اور کنفیوشس کا تعلق بھی چین ہی سے تھا۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ، اب یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں سے سامی ادیان کا تعارف شروع ہو رہا ہے۔ سامی ادیان سے مراد وہ ادیان جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی طرف منسوب ہیں، اور یہ جو ادیان ہیں ان کے بانیوں نے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر کتابیں نازل کی گئیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2000 قبل مسیح ہے۔ تورات کے مطابق یا بائبل کے مطابق درست جو ہے نا وہ 2200 قبل مسیح ہے، بہرحال یہاں پہ درست 2000 ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے ار ہے، اور یہ عراق کا ایک شہر تھا اس وقت۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ار کی آبادی 3 طبقات میں تقسیم تھی۔ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کو امیلو کہتے تھے، دوسرے طبقہ کے لوگوں کو مشکیز کہا جاتا تھا، جو نچلے طبقے کے لوگ تھے ان کو اردو کہتے تھے۔ بہرحال یہ سوال اس قدر اہم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام قرآن میں آزر آیا ہے اور تورات میں طارح، یہ دونوں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تورات کے مطابق، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قرآن کے مطابق۔ حضرت ابراہیم کا پیشہ کیا تھا، تو آپ کا پیشہ تھا مویشیاں پالنا، بکریاں وغیرہ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے بت توڑنے کے بعد جس بت پر کلہاڑا رکھا اس کا نام بال تھا۔ بہرحال یہ کہ واضح قرآن و سنت میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ یہ سوال اہم ہے 136 کہ حضرت ابراہیم کا مناظرہ ہوا نمرود سے۔ اس مناظرے کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257-58 میں ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تو ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ ایک اور نبی بھی تھے، ان کا نام حضرت لوط ہے۔ آپ سے پیپر میں پوچھا جائے حضرت ابراہیم کے ہم عصر نبی کون تھے، تو آپ کے ہم عصر نبی بھی حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم کے ہمراہ کون سی بیوی تھی؟ حضرت سارہ تھی۔ آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے ار سے حران چلے گئے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام یہ چچا بھتیجا تھے۔ پھر یہاں آپ کچھ عرصہ حران میں رہے، پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے کنعان چلے جائیں۔ پھر آپ وہاں چلے گئے اور کچھ عرصہ وہاں پہ رہے۔ کنعان میں قحط سالی کی وجہ سے پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مصر چلے جائیں۔ پھر آپ جب ہجرت کر کے مصر پہنچے، یہیں پر وہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو خوبصورت بیویوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی، یعنی اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں توریہ۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جملہ یا لفظ استعمال کرنا جس کے 2 مفہوم بنتے ہوں، سننے والا الگ مفہوم لے، مراد لے، اور بولنے والا الگ۔ ایک مفہوم ہے قریبی، یعنی یہ بہن ہے، بہن بھائی کا قریبی مفہوم تو یہ ہے کہ ماں باپ ایک ہیں، اور بہن بھائی کا ایک وہ مفہوم جو حضرت ابراہیم مراد لے رہے تھے کہ مسلمان ہیں، اسلامی بھائی ہیں۔ تو بہرحال
اس دوران بادشاہ نے برے ارادے سے حضرت سارہ پہ حملہ بھی کیا، لیکن 3 مرتبہ اس کو ناکامی ہوئی۔ حضرت سارہ، اس کا ہاتھ بھی شل ہوا، حضرت سارہ کے دعا سے وہ ٹھیک ہوا، تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی ہاجرہ ان کی خدمت میں دے دی۔ یہیں سے آگے پھر دوبارہ کنعان میں پہنچے۔ مصر کے بعد آپ دوبارہ کنعان تشریف لے گئے، اور یہاں کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے چرواہوں کے درمیان اختلاف ہوا، پھر یہ دونوں اللہ کے حکم اور رضامندی سے وہ تقسیم ہو گئے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی شادی جو ہے نا، یہ کس مقام پر ہوئی؟ تو اس کا جواب یہاں پر مصر لگا ہوا ہے، لیکن مصر درست نہیں ہے، یہ شادی ہوئی ہے کنعان میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب کنعان میں واپس آ گئے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی باندی کے طور پہ ان کی خدمت کر رہی تھیں، تو حضرت سارہ نے یہ کہا آپ ان سے نکاح کر لیں، اللہ ممکن ہے آپ کو ان سے اولاد دے دے، مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، آگے ہم پڑھیں گے۔ تورات کی جو 5 کتابیں ہیں، پیدائش، اس میں حضرت ابراہیم کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے، اور جس وقت فرشتے قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے اور ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی۔ اس خوشخبری کا ذکر جو ہے نا سورۃ ہود میں بھی ہے اور سورۃ زاریات میں بھی ہے۔ خلیل اللہ، اہم سوال ہے کہ اس کا لقب ہے حضرت ابراہیم کا، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کا لقب ہے، یہ بھی اہم سوال ہے۔ یہود و نصارہ یا بائبل میں یا تورات میں پوچھا جائے ذبیح اللہ کون ہے، تو اس کا جواب ہے حضرت اسحاق۔ حضرت شعیب علیہ السلام، خطیب الانبیاء، حضرت شعیب، کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کے ایک اور بیٹے تھے، مدین یا مدیان، آپ ان کی اولاد میں سے تھے۔ اسرائیل، یہ اللہ کے کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب کس نبی کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق کے۔ حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 2 قول ہیں، 200 برس بھی ہے، ویسے 175 سال، یہ زیادہ ہے، 175 سال۔ موجودہ تورات بائبل کے پرانے عہد نامہ جو ہے یہ کتنی کتابوں پر مشتمل ہے؟ یعنی تورات عہد نامہ کی پہلی 5 کتابوں پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تورات کی کس کتاب میں؟ خروج، یہ دوسری کتاب ہے۔ خروج کا مطلب نکلنا، اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تورات کی 5 کتابیں یہ ہیں: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، اور آخری کتاب کا نام ہے استثناء۔ اس استثناء میں حضرت موسیٰ کی وفات کا ذکر بھی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تورات میں تحریفات ہو چکی ہیں، کیونکہ وفات کا ذکر اس میں کیسے ہو سکتا ہے، ان کے دفن کا ذکر کیسے وہاں پر آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، والدہ کا نام یوکابد بتلایا جاتا ہے، اور آپ کی زوجہ کا نام حضرت صفورہ ہے جو حضرت شعیب کی صاحبزادی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے قتل ہونے والے شخص کا تعلق قبطی، یہ فرعون کا قبیلہ تھا۔ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ کے ایک ساتھی سے لڑ رہا تھا، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ اس کا ذکر جو ہے نا اس مکے کا، یہ سورۃ القصص میں ہے، قرآن مجید کی سورۃ القصص میں۔ قبطی کو قتل کرنے کے بعد جب پتہ چلا کہ اس کے مارنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ایک اللہ کے بندے کے مشورے پر آپ وہاں سے مدین میں چلے گئے۔ قرآن میں ہے کہ مدین میں آپ نے 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں۔ انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مدین کے شیخ کبیر سے کون مراد ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام مراد ہے۔ پھر حضرت شعیب کی ایک بیٹی نے یہ کہا کہ یا ابا، اے ابا، آپ جو ہے نا ان کو مزدور رکھ لیں، یہ امانت دار بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تم 10 سال یہاں رہو گے اور بکریاں چراؤ گے۔ بہرحال 10 سال تک آپ بکریاں چراتے رہے۔ یہ تمام تفصیلات جو ہیں یہ سورۃ القصص میں مذکور ہیں۔ پھر 10 سال کے بعد جب آپ مصر کے لیے واپس آ رہے تھے، راستہ بھول گئے، دور سے آپ نے ایک آگ کو دیکھا،
کوہ طور پر جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ کلیم اللہ اہم سوال ہے، کئی دفعہ پیپر میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، چونکہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے اس لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئیں، 9۔ یہ سوال بھی کئی دفعہ آیا ہے، جن میں سے 2 زیادہ مشہور ہیں۔ معجزہ عصا، عصا لاٹھی، آپ اس کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ید بیضا، آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ سفید سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کتنے دن اعتکاف کیا؟ 40 دن۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون غرق ہوا۔ اب چونکہ مخالفین سے نجات مل چکی تھی، دشمنوں سے، اب ضرورت تھی کہ ان کو احکامات دیے جائیں، شریعت کا پابند کیا جائے۔ تو اللہ نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے، کوہ طور پر 40 دن اعتکاف کرو، پھر ہم تمہیں تورات دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ایک شخص سامری جو جادوگر تھا، موسیٰ بن ظفر اس کا نام تھا، اس نے بچڑا بنا کے بنی اسرائیل کو اس بچڑا یعنی گائے کے بچے کی عبادت کے پیچھے لگا دیا تھا۔ موجودہ جو تورات ہے اس کے مطابق بچڑا بنانے والے نعوذ باللہ حضرت ہارون ہیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی شرک کا حکم کیسے دے سکتے ہیں، تورات میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی ہیں، ہم ابھی پڑھ ہیں۔ فرعون کے سمندر میں غرق ہوا، ریڈ سی، بحر احمر، اس کو جو ہے نا بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتنی تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی؟ 10 تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد موسیٰ بنی اسرائیل کے ہمراہ کس علاقے میں ٹھہرے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ وادی سینا میں ٹھہرے تھے۔ بنی اسرائیل نے ایک مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا، ہم جو ہے اللہ سے خود یہ سننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ تورات تمہیں دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے سرداروں کا انتخاب کرو جن کو میں لے کر جاؤں گا کوہ طور۔ تو 70 سرداروں کا انتخاب ہوا، پھر 70 سرداروں نے بھی ایک نامناسب مطالبہ کیا، ان کو بھی قتل کر دیا، وہاں بجلی کی وجہ سے ان کو ایک دفعہ ہلاک کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ قارون، اس کا نام قرآن میں 4 مرتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، منافق تھا، وہاں سے تو نکل آیا، لیکن بعد میں جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی عورت کے ذریعے الزام بھی لگایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے قارون اور اس کے خزانوں کو اس سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو اس کے دھسانے کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورۃ القصص میں ہے۔ یہ بڑا سرمایہ دار تھا۔ تورات کے مشہور احکام عشرہ تورات کی 2 کتابوں میں ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکام دیے، ان کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ سے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے کہ احکام عشرہ کا تعلق کس نبی سے ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک جو ہے نا کتاب خروج میں ہے اور دوسری جو ہے نا یہ کتاب استثناء میں ہے۔ قرآن حکیم کی کن 2 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام عشرہ کا ذکر ہے؟ تو سورۃ البقرہ اور سورۃ الانعام میں، ویسے زیادہ جو ہے وہ سورۃ الانعام میں ہے۔ بنی اسرائیل کی کچھ تہواروں کا یہاں پہ ذکر ہے، آپ جو ہے ان کو ایک نظر ضرور دیکھیے گا۔ بہرحال یہ اس قدر اہم نہیں ہے۔ یہودی فرعونیوں سے چھٹکارے کی یاد میں پشاخ کی تہوار مناتے ہیں۔ تورات کی تختیاں ملنے کی یاد میں شوس کا تہوار مناتے ہیں۔ یہودی نئے سال کے طور پہ یوم کپور کا تہوار مناتے ہیں، اس کو غفران بھی کہتے ہیں، توبہ وغیرہ کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے منایا ہے یا ابھی یہ منانے والے ہیں۔ یہ عام طور پہ نومبر یا اکتوبر کے مہینے میں یہودیوں کا یہ تہوار شروع ہوتا ہے۔ صحرائے سینا میں یہ 40 سال بھٹکتے رہے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے، تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، تو اللہ نے کہا کہ 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے۔ اس کی یاد میں یہ سکوت کا تہوار مناتے ہیں۔ یہودیوں میں جو مقدس دن ہے 7 دنوں میں وہ ہفتہ ہے جس کو وہ سبت کہتے ہیں۔
اور پشاخ کا تہوار یہ 1 ہفتہ جاری رہتا ہے، شوس کا تہوار یہ 1 دن، اور کپور کا تہوار جو ہے یہ 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ سکوت کا تہوار ان کا 8 دن۔ یہودیوں کا وہ کون سا تہوار ہے جس میں خمیر سے خاص طور پر اجتناب کرتے ہیں؟ یہ پشاخ ہے۔ بہرحال یہ کچھ اہم سوالات نہیں ہیں۔ یہودی کس شخصیت کو آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں؟ تو یہ ملاکی ہے۔ تورات کی جو 39 کتب ہیں ان میں سے آخری کتاب بھی یہی ہے۔ یہود کی مقدس کتب کا مجموعہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ تو یہ 3 حصے ہیں۔ ان میں سے پہلے جو ہیں اسفار خمسہ ہے یا خمسہ موسوی تورات، پھر اس کے بعد انبیاء کی کتب ہیں، پھر کچھ صحائف ہیں۔ تو ان کے مقدس کتب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہود کی مقدس کتب کا مجموعہ کس کی کوششوں سے تیار ہوا؟ تو یہ عقیبہ نامی ربی ہے اور اس کے ساتھی ہیں، ان کی کوششوں سے۔ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ قدیم، ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں بائبل۔ بائبل کا لفظی معنی ہے کتابوں کا مجموعہ۔ تو عہد نامہ قدیم میں 39 کتابیں ہیں، عہد نامہ جدید میں جو ہے 27 کتابیں ہیں۔ تو یہاں سوال نمبر 200 سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقریباً سوالات شروع ہو جائیں گے۔ موجودہ عیسائی یہ 4 انجیلوں پر یقین رکھتے ہیں، اور عہد نامہ قدیم میں تورات کی 5 کتابوں کے بعد چھٹی کتاب جو ہے وہ کتاب یشوع ہے، آخری میں بتا چکا ہوں کتاب ملاکی ہے۔ 4 انجیل جو ہیں عہد نامہ جدید میں 4 انجیلوں کے بعد جو آخری کتاب 5ویں کتاب ہے اس کو کہتے ہیں اعمال الرسل، رسولوں کے اعمال۔ پھر اس کے بعد خطوط ہیں، پھر آخر میں کتاب مکاشفہ ہے۔ عہد نامہ جدید کی آخری کتاب یہ یوحنا عارف کا ہے، اس کا نام ہے کتاب مکاشفہ۔ تو گویا کہ عہد نامہ جدید میں جو 27 کتابیں ہیں، پہلے ہیں 4 انجیلیں، انجیل متی، انجیل لوقا، مرقس اور یوحنا۔ 5ویں کتاب ہے اعمال الرسل، رسولوں کے اعمال۔ پھر اس کے بعد ہیں خطوط، 21 خطوط ہیں، اور 21 خطوطوں کے بعد پھر آخری کتاب جو ہے وہ کتاب مکاشفہ ہے۔ تو 5 اور 21 ہو گئے 26، اور یہ مکاشفہ ہوگی 27۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کنواری تھیں، آپ کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی۔ البتہ آپ کی والدہ حضرت مریم کی منگنی اس واقعہ سے پہلے ہو چکی تھی۔ تورات یا بائبل کے مطابق ان کے جو منگیتر ہیں ان کا نام یوسف نجار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی، اس کا ذکر جو ہے نا سورۃ آل عمران میں ہے، وَكَفَّلَهَا زکریا۔ حضرت زکریا کا حضرت مریم سے کیا رشتہ تھا؟ ان کے خالو تھے، حضرت زکریا کی بیوی ان کی خالہ تھی۔ حضرت یحییٰ کا حضرت مریم سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت یحییٰ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے؟ بیت اللحم میں۔ یہ اہم سوال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کتنے تھے؟ تو آپ کے حواری جو تھے 10 تھے۔ یہ بھی اہم سوال ہے۔ اور جس حواری نے جو ہے مخبری کی تھی 30 روپے کے عوض، اس کا نام یہودا اسکریوتی تھا۔ اس نے مخبری کی، پھر آپ گرفتار ہوئے۔ یہود نے کس بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا؟ تو اس کا نام پیلاطوس تھا۔ حضرت عیسیٰ کی جگہ یہود نے کس آدمی کو سولی چڑھایا اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا ہے؟ اس کا نام شمعون تھا۔ یہ جو سوال ہے یہ بھی ایک اختلافی سوالات میں سے ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، یہود نے محاصرہ کیا، تو جو بندہ سب سے پہلے گھر میں داخل ہوا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اس پر ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ باقی لوگ جب داخل ہوئے انہوں نے اسی کو مار ڈالا۔ پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا پہلا بندہ کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا پہلا بندہ ہی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ تو اس طریقے سے معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے کسی سے کہا کہ
کون میری شکل اور شبیہ اختیار کرنا چاہے گا تو پھر وہ اس کے بدلے میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو وہ شمعون تھے، واللہ اعلم۔ عیسائیت میں وہ کون سی شخصیت ہے جو ابتدا میں متعصب یہودی عیسائیوں کا سخت مخالف تھا لیکن بعد میں عیسائی بن گیا؟ وہ پولس ہے، سینٹ پال بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو سول بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ پہلے یہودی تھا، بڑا سخت مخالف تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ اب جو عیسائیت کی تعلیمات ہیں وہ اسی کی ہیں، لہٰذا جدید عیسائیت کا بانی بھی سینٹ پال یا پولس کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشہ کون سا تھا؟ بڑائی کا پیشہ تھا، یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے آپ کی زندگی ہی میں ایک اور نبی تھے جو آپ کے متعلق پیشین گوئی کر رہے تھے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ بپتسمہ یہ عیسائیت میں ایک رسم ہے، عیسائیت میں داخل ہونے کے لیے اس میں وہ غسل دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ یاد رکھیے گا، اس رسم کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ناصرہ نامی گاؤں میں ہوئی تھی۔ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ 3 سال آپ تبلیغ کرتے رہے، 33 سال کی عمر میں آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ عیسوی شریعت میں جو ہے 40 دن تک روزہ رکھا جاتا ہے اور عیسوی شریعت میں 10% زکوٰۃ ہے۔ یہودی کس نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو، یہ سورۃ التوبہ میں ہے۔ عیسائی کس نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بھی سورۃ توبہ میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا بنیادی مرکز گلیل کا علاقہ تھا، موجودہ اب اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہی نہیں ہوئے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ مصلوب ہوئے، پھر تیسرے دن زندہ ہو کر 40 دن تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے، پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جس دن آپ کو صلیب دیا گیا وہ جمعہ کا دن تھا، پھر جس دن آپ دوبارہ زندہ ہوئے وہ اتوار کا دن تھا، تو اس لیے وہ اتوار کو جو ہے مقدس سمجھتے ہیں۔ عقیدہ کفارہ، کفارہ کا مطلب ڈھانپنا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ گنہگار پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ، اس درخت کو کھا لیا۔ اب اللہ چاہتا تھا کہ انسانوں کو پاک کرے اس غلطی سے۔ اس غلطی سے پاک کرنے کی یہ صورت تھی کہ اللہ نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے کی شکل میں دنیا میں بھیجا اور بیٹے کو صلیب دیا گیا۔ بیٹا سولی پر چڑھ کے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے، اس کو عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ اس کا بانی بھی وہی جدید عیسائیت کا بانی سینٹ پال پولس ہے۔ عیسائی عقیدہ تثلیث کے 3 اقانیم ہیں۔ عیسائی بھی ہے نا شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ اقنوم اول جو ہے وہ باپ ہے، خداوند قدوس۔ اقنوم ثانی حضرت عیسیٰ ہے جس کو بیٹا کہتے ہیں، اور اقنوم ثالث روح القدس ہے، اس سے مراد خدا کی صفت حیات و محبت ہے۔ بہرحال عیسائیت میں بھی 3 خداؤں کا تصور ہے۔ کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ، اللہ اور جبریل امین تینوں مل کر ایک خدا ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ خدا کا ایک حصہ ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ، حضرت عیسیٰ اور مریم یہ 3 مل کر خدا ہیں۔ بہرحال تثلیث کے عقیدہ میں یہ خود اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ آج تک ٹھیک سے اس کی وضاحت بھی وہ نہیں کر سکے۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ جمعے کے روز مصلوب ہوئے، اتوار کے روز دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ اگلے سوال میں وہ انجیلوں کے نام ہیں جو میں بتا چکا ہوں، انجیل متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ ایک اور انجیل ہے انجیل برنباس۔ یہ جو انجیل ہے اس کی تعلیمات قرآن کے قریب ہیں، اور یہ برنباس عیسائیوں کا ایک نیک شخص تھا۔ جب سینٹ پال یا پولس جب اس نے عیسائیت کو قبول کرنے کا اعلان کیا تو لوگ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ اس نے بہت مخالفت کی ہوئی تھی، تکالیف دی ہوئی تھیں۔
تو سب سے پہلے گواہی دینے والے جو تھے وہ یہی برنباس تھے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، یعنی عیسائی ہو چکا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ وہ دین عیسائیت میں غلط چیزیں ڈال رہا ہے تو انہوں نے ان کی مخالفت کی اور آپ نے یہ انجیل لکھی۔ اس انجیل پر پابندی لگا دی گئی۔ تورات کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے لا، قانون۔ انجیل کس زبان کا لفظ ہے؟ ویسے آرامی زبان کا لفظ ہے اور انجیل کا معنی گڈ نیوز، خوشخبری۔ نزول کے اعتبار سے پہلی کتاب جو الہامی ہے وہ تورات ہے، دوسری جو ہے وہ زبور ہے، اور تیسری جو الہامی کتاب ہے وہ انجیل ہے نزول کے اعتبار سے، اور آخری الہامی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ عیسائیوں کے مشہور فرقہ پروٹسٹنٹ کے بانی کون تھے؟ تو یہ جناب مارٹن لوتھر ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے جرمن زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا۔ یہ 16ویں صدی سے تعلق رکھتے تھے اور اس نے پوپ کے اختیارات کو چیلنج کیا، اور پوپ نے جو عیسائی مذہب میں غلط چیزیں داخل کی ہوئی تھیں آپ کو مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن پھر آپ کے ماننے والے بہت زیادہ ہو گئے۔ یورپ میں، امریکہ میں اسی فرقے کے لوگ زیادہ رہتے ہیں۔ عیسائیت میں پاپائیت کے نظام کو سب سے پہلے جس نے مضبوط بنیادوں پر استوار کیا وہ گریگوری اول تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر جو وہ تہوار مناتے ہیں وہ کرسمس ڈے ہے، اور اسی طریقے سے دوبارہ اٹھنے کی یاد میں جو تہوار مناتے ہیں وہ ایسٹر ہے۔ ایسٹر کا تہوار یہ 21 مارچ کو مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جی اٹھنے کی یاد میں۔ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا تہوار ہے وہ 25 دسمبر کو ہے، وہ کرسمس ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے تقابل ادیان کے۔ تورات کی کتاب استثناء باب 3 آیت نمبر 2 میں یہ جو الفاظ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری کے لیے ہیں۔ تو یہ تقابل ادیان کے اہم سوالات تھے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ تقابل کا آپ کا پیپر اسی سے کلیئر ہو جائے گا۔